बात ये थी जिसकी वजह से मैं लाइव आई हूँ कि स्टूडेंट के मैसेजेस थे कि साजा आप थोड़ा-सा बता दें, आज शब बारात है उसके बारे में कि उसकी पूरी रात की इबादत एंड उसके रोज़े के बारे में ना। तो मैंने सोचा कि आप लोगों की तो अभी रात है। मतलब आप जो पढ़ रहे होंगे उनकी तो अभी वो जाग रहे हैं और जो सोए हुए हैं वो सुबह इंशाल्लाह सुन लेंगे। हम लोगों के दिन है, तो आज रात होगी ना। तो इसलिए मैंने कहा चले थोड़ी-सी बात कर देते हैं क्योंकि इस स्टेट ऑफ माइंड से मैं भी बहुत गुज़री हूँ। मैं हमेशा ये क्वेश्चन करती थी कि इबादत में आखिर हर्ज क्या है? अगर नफ़ल पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, तो हम कोई गलत काम शब बारात के लिए तो उन्होंने कहा कि कुरान में सूरह दुखान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फरमाया है इन्ना अंज़लनाहू फ़ी लैलतिल मुबारका कि हमने इसको नाज़िल किया है लैलतुल मुबारका में मुबारक रात में। अब इसके बारे में हदीस वो ये पेश करते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि 15 शबान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पे थे, उनकी बारी थी। तो रात को जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा कि वो वहाँ पे नहीं हैं। तो वो उनके पीछे गई उनको देखने के लिए, तो कहते हैं वो देखा कि वो कब्रिस्तान जो था जन्नतुल बकी उधर वो दुआ कर रहे थे, इस्तिग़फ़ार कर रहे थे, तो फिर वो देख के वापस आई, ठीक है। आप अब यहाँ पे ये गौर करें, हदीस तो ठीक है, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी रात थी तो कहा कि आयशा उठो और तुम भी मेरे साथ इबादत करो, इतनी बड़ी रात है? या फिर दूसरी बीवियों को जैसे रमदान में आखिरी 10 रातों में वो टेंट लगते थे ना उनके वो मस्जिद में कि वो रातें जागे और अपने घर वालों को जगाओ और ये करो। कोई एक हदीस आपको ऐसे मिलती है कि जिसमें रसूलुल्लाह ने कहा, सहाबा को कहा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कितने बेस्ट फ्रेंड थे, हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत उस्मान, किसी को कि ये रात इतनी बड़ी रात है तो आप लोग सारे बस जमा हो जाओ क्योंकि मस्जिद तो वहीं थी। तो रात को अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगते हैं, दुआ मांग बरकत, इतनी फजीलत है कि इसमें कुरान जैसी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी अजीम चीज़ हम पर नाज़िल की है। तो अब आप खुद सोचिए, फैसला आप पे है कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर आप इस वक़्त पढ़ रहे हैं, अगर आप जाग रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए पढ़ने, दुआ करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नफ़ल पढ़ने छोड़ दें अगर आप करें। बस ये देखें, आप ये अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहें कि या पाक परवरदिगार मैं जाग रही थी, मुझे ये वक़्त जो है वैसे भी तहज्जुद का वक़्त स्टार्ट हो गया आप लोगों का, लेकिन उसको दीन का हिस्सा ना बनाएँ। तो होंगे कि मैं इस वक़्त क्या लाइव करने आ गई हूँ। एक्चुअली मेरे पास कुछ स्टूडेंट के मैसेजेस थे, मैंने सोचा कि मैं अगर रिकॉर्ड करके डालती हूँ तो उसमें अभी मुझे टाइम लगेगा। तो अभी क्योंकि मेरे पास थोड़ा-सा वक़्त था तो मैंने सोचा कि मैं आपसे लाइव ही बात कर लेती हूँ। तो जब इंशाल्लाह आप सुनेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिससे फ़ायदा देना होगा इंशाल्लाह उनको फ़ायदा मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो बात ये थी जिसकी वजह से मैं लाइव आई हूँ कि स्टूडेंट के मैसेजेस थे कि साजा आप थोड़ा-सा बता दें, आज शब बारात है उसके बारे में कि उसकी पूरी रात की इबादत एंड उसके रोज़े के बारे में ना। तो मैंने सोचा कि आप लोगों की तो अभी रात है। मतलब आप जो पढ़ रहे होंगे उनकी तो अभी वो जाग रहे हैं और जो सोए हुए हैं वो सुबह इंशाल्लाह सुन लेंगे। हम लोगों के दिन है, तो आज रात होगी ना। तो इसलिए मैंने कहा चले थोड़ी-सी बात कर देते हैं क्योंकि इस स्टेट ऑफ माइंड से मैं भी बहुत गुज़री हूँ। मैं हमेशा ये क्वेश्चन करती थी कि इबादत में आखिर हर्ज क्या है? अगर नफ़ल पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, तो हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, तो फिर आप क्यों ऐसे कहते हैं? और फिर उन पे गुस्सा आता था, जो हमें कोई ऐसी बात बताते थे। अब उसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेके मैं आपके सामने वो सारे पॉइंट रखती हूँ, रिज़ल्ट आपने खुद निकालना होगा, जैसे मैंने निकाला था कि अच्छा मैंने उन स्टूडेंट से ये पूछा था कि आपके पास क्या दलील है इस शब बारात के लिए? तो उन्होंने कहा कि कुरान में सूरह दुखान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फरमाया है इन्ना अंज़लनाहू फ़ी लैलतिल मुबारका कि हमने इसको नाज़िल किया है लैलतुल मुबारका में मुबारक रात में। तो आप यहाँ पे आप गौर ये करें कि इन्ना अंज़लनाहू, हू कौन किसकी तरफ ज़मीर जा रही है कि इस कुरान को, है ना? इस कुरान को हमने कब नाज़िल किया? लैलतिल मुबारका, मुबारक रात में, ठीक है? इसकी बिना पे वो ये कहते हैं कि ये रात है जो शबान की 15 की रात है। तो इस रात को जब हम इबादत करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला गुनाह माफ़ कर देते हैं, बख्श देते हैं और फिर इसका सुबह रोज़ा रखना भी बनता है। अच्छा,
اب اس کے بارے میں حدیث وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ 15 شعبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ تھے، ان کی باری تھی، تو رات کو جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ وہاں پہ نہیں ہیں، تو وہ ان کے پیچھے گئی ان کو دیکھنے کے لیے، تو کہتے ہیں وہ دیکھا کہ وہ قبرستان جو تھا جنت البقیع ادھر وہ دعا کر رہے تھے، استغفار کر رہے تھے، تو پھر وہ دیکھ کے واپس آئی، ٹھیک ہے۔ آپ اب یہاں پہ یہ غور کریں، حدیث تو ٹھیک ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی رات تھی تو کہا کہ عائشہ اٹھو اور تم بھی میرے ساتھ عبادت کرو، اتنی بڑی رات ہے؟ یا پھر دوسری بیویوں کو جیسے رمضان میں آخری 10 راتوں میں وہ ٹینٹ لگتے تھے نا ان کے وہ مسجد میں، کہ وہ راتیں جاگیں اور اپنے گھر والوں کو جگاؤ اور یہ کرو؟ کوئی ایک حدیث آپ کو ایسے ملتی ہے کہ جس میں رسول اللہ نے کہا، صحابہ کو کہا، حضرت ابوبکر صدیق کتنے بیسٹ فرینڈ تھے، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، کسی کو کہ یہ رات اتنی بڑی رات ہے تو آپ لوگ سارے بس جمع ہو جاؤ، کیونکہ مسجد تو وہیں تھی، تو رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں؟ کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 23 سال قرآن نازل ہوا، 23 سال میں کوئی ایسی رات ہمیں نہیں ملتی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15 کو جاگے اور عبادت کی اور اگلے دن روزہ رکھا۔ دیکھیں روزہ رکھنا جو ہے نا وہ رسول اللہ کا یہ معمول تھا کہ وہ 13 14 15 ہر مہینے کی 13 14 15 کو روزہ رکھتے تھے، منڈے اینڈ تھرسڈے کا اینڈ یہ 3 دن کا رکھتے تھے نا روزہ۔ ہمیں اصل میں عادت ہو گئی ہے شارٹ کٹ کی، ہم سوچتے ہیں کہ اچھا یہ ایک رات کو جاگ لیں گے، پوری رات عبادت کر لیں گے، پھر اگلے دن روزہ رکھ لیں گے، الحمدللہ ہم ایک تسلی ہو جاتی ہے نا، جیسے اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہمیں یہ کوئی کہے کہ یہ تو رسول اللہ کی وہ سنت ہے کہ جس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے، رسول اللہ نے ساری عمر کہا تو منڈے 13 14 15 ہر مہینے اسلامی مہینے میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اور منڈے اینڈ تھرسڈے کا روزہ رکھو تو پھر ہماری یہ سنت کدھر چلی جاتی ہے؟ اچھا پھر اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا پورا دین مکمل دیا تھا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہی قرآن میں کی ہے، ہمارے پاس پورا قرآن ہے، رائٹ؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی احادیث کے تھرو ہمارے پاس ہے، حجت الوداع کے موقع پر 1,44,000 صحابہ تھے، رسول اللہ نے وہاں پہ ان سے کہا کہ تم بتاؤ مجھے کہ میں شہادت لی ان سے کہ میں نے دین مکمل تم تک پہنچا دیا، سب نے کہا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ گواہ رہیے گا کہ میں نے ان کو یہ دین پہنچا دیا ہے۔ تو پھر یہ دین کہاں سے ہم ایڈ کرتے ہیں؟ شیخ البانی کی بات مجھے یاد آتی ہے، وہ کہتے تھے کہ جب سنت کو آپ چھوڑ دیتے ہیں نا تو پھر وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بدعات جو ہوتی ہے نا وہ ان کی جگہ لے لیتی ہیں، اور جب لوگ بدعات کو فروغ دیتے ہیں تو سنتوں سے اعراض کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو تسلی میں آ جاتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کام کر لیا ہے۔ اور میں واپس آپ کو یہ بات کہوں گی کہ مجھے بھی آنیسٹلی بڑا غصہ آتا تھا جب کوئی یہ کہتا تھا کہ اس رات کو تو لکھا ہی نہیں ہے، تم کا عبادت کرو، تو میں کہتی تھی ان کو کہ نیا چیز پتہ ہے، ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، ہمیں ایسے روک رہے ہیں۔ تو دین میں کوئی چیز ایڈ کرنا، دیکھیں جاگنا ہے تو آپ جاگیں، ٹھیک ہے، آپ روز جاگیں، تہجد۔ اب دیکھیں یہ بات کہ اس رات کو ایسے ہوتا ہے، بخاری اینڈ مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایوری سنگل نائٹ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے آسمان دنیا پہ آ کے پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، کہتے ہیں نا، اور ہم سب کو اس بات کا پتہ ہے، تو پھر ہم تہجد میں ایوری ڈے کیوں نہیں اٹھتے ہیں؟ کیونکہ یہ شارٹ کٹ ایک سال میں ایک دن کا ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے نا، اچھا کیا لگتا ہے، بہت آسان لگتا ہے۔ تو پھر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مسجدیں بھری ہوئی ہیں، کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ چیز ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کو کیا پتا ہے کیا نہیں۔ میں آپ کے سامنے دیکھیں قرآن پاک میں آپ کو تفسیر میں بھی اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ سب سے خوبصورت تفسیر کیا ہوتی ہے کہ قرآن کی ایک آیا کی تفسیر دوسری آیا سے، اس کی ڈیٹیل دوسری آیا سے مل جاتی ہے۔ ہم بار بار قصے پڑھتے ہیں نا، آدم علیہ السلام کا ایک قصہ ایک دفعہ آتا ہے، پھر دوسری جگہ آتا ہے، پھر تیسری جگہ آتا ہے، تو اس کو تقویت ملتی ہے دوسری وجہ سے، تیسری جگہ پہ جب ہم پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ غور کیجئے گا، میں آپ کے سامنے قرآن کی آیات رکھتی ہوں کہ قرآن نازل کب ہوا تھا۔ یہ سورہ دخان کی آیا ہے نا، انا انزلناہو، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا فی لیلۃ المبارکہ، مبارک رات میں، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہاں تو بینہ بتا دیا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، ٹھیک ہے۔ اب تیسری جگہ آپ دیکھیے کہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ انا انزلناہو،
کہ ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ انا انزلناہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں. تو یہ ساری راتیں قرآن ہی نازل ہوا نا، ساری راتیں کدھر ہے؟ کدھر ہیں؟ آپ خود سوچئے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو جو یہ رمضان کی رات ہے، رمضان کے دن ہے، رمضان کے مہینے کی اسی لیے اتنی برکت، اتنی فضیلت ہے کہ اس میں قرآن جیسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی عظیم چیز ہم پر نازل کی ہے. تو اب آپ خود سوچئے، فیصلہ آپ پہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اگر آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں، اگر آپ جاگ رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں پڑھنے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ نفل پڑھنے چھوڑ دیں، اگر آپ کریں. بس یہ دیکھیں، آپ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا پاک پروردگار، میں جاگ رہی تھی، مجھے یہ وقت جو ہے، ویسے بھی تہجد کا وقت سٹارٹ ہو گیا آپ لوگوں کا، لیکن اس کو دین کا حصہ نہ بنائیں. ایک ہوتا ہے نا پریکٹس کہ سب کو جمع کر کے، جیسے وہ نماز تسبیح کے بارے میں تھا، میں پہلے پڑھتی تھی، سب کو وہ آسان لگتا ہے، تو سارے آجو مل کے سارے پڑھتے ہیں. پھر پتہ چلا کہ نہیں، اس میں جماعت نہیں کرا سکتے. جماعت مطلب سارے مل کے عورتیں جیسے پڑھتی ہیں، تو یہ کرانے کا نہیں ہے. تو میں نے چھوڑ دیا، میں نے کہا ہاں نہیں، یہ تو غلط بات ہے جو میں کہہ رہی تھی. جو چیز ہم ایسی چیز ایڈ کریں اسلام کے اندر، اپنے دین کے اندر، اس کو دین کا حصہ بنا کے، جو نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ ہمیں کہیں سے اس کی کوئی ایسی اصل ملتی ہے. اور وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے، تو آپ اس کو بھی پڑھ کے دیکھ لیجئے، اور آپ وہاں سے اندازہ کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جمع نہیں کیا، کسی کو یہ نہیں کہا کہ اٹھو اور آج کی رات اس طرح کی رات ہے. تہجد میں تو ہمیشہ ہی وہ کہتے تھے کہ یہ رات جو ہوتی ہے، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے پکارتے ہیں. تہجد کی فضیلت تو اپنی جگہ ہے. روزہ رکھنے کی بھی 15 کی اپنی جگہ ہے. رسول اللہ کا معمول تھا، وہ ہر مہینے روزہ رکھتے تھے. تو ان چیزوں کو جو وہ ریگولر ہر مہینے کرتے تھے، اس کو ایک خاص نام دے دینا، مجھے نہیں سمجھ آتی اس بات کی. اگر آپ کو آتی ہے تو آپ اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرے. پھر سے میں وہی دعا کرتی ہوں، اللہم آرنی حق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ. کہ یا پاک پروردگار، جو حق ہے نا وہ ہمارے سامنے لے آئے، اس کو میرے حق میں بہترین کر کے قبول کر لیں. پلیز اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے. فار ایگزامپل، کسی کی اولاد نہیں ہے، آپ دیکھیں وہ ماں باپ تڑپ تڑپ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ میں نے ابھی جب حدیث پڑھی تھی تو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے شیئر کروں. اٹس جسٹ اے ریمائنڈر، آپ میں سے بہت سو کو آتی بھی ہوگی، اور بہت پیاری ہے، اور آپ نے کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو اس کے بعد تو کوئی اور بات رہتی نہیں ہے نا کہ دعا قبولیت. ہم ترستے ہیں کہ اچھا کون سا وقت ہوتا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. اچھا جب میں عمرے پہ جاؤں گی تو میں خانہ کعبہ کو پکڑ پکڑ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگوں گی، انشاءاللہ میری دعا قبول ہو جائے گی. اچھا میں یہ کروں گی، صدقہ دوں گی، اس کے بعد میں فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں کہ نماز میں سجدے میں جا کے دعا کروں گی، قبول ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بتایا کہ ہر رات کو، فار ایگزامپل کسی بھی رات کو آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے نا، اور یوزلی کھلتی ہے. آپ سوچیں تہجد کے ٹائم پہ یوزلی کھل جاتی ہے، اور جو تھوڑے بڑے ہوتے ہیں نا ان کو تو یوزلی باتھ روم میں جانے کی وجہ سے بھی آنکھ کھل جاتی ہے رات کو. تو جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ نے کیا دعا مانگنی ہے، کیونکہ گارنٹیڈ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ دعا قبول ہوگی. حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ جاگتا ہے اور یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ آپ میں سے سب کو ہی آتی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور سیکنڈ میں آپ نے کیا پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. تیسرا کلمہ ہے، رائٹ، جو ہم پڑھتے ہیں نماز تسبیح میں بھی. اکثر لوگ یہ پڑھتے ہیں نا، اب جب جو اکثر مینس کہ یہی پڑھتے ہیں، لیکن جب جو لوگ نماز تسبیح پڑھتے ہیں، اچھا یہ دو کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد وہ پھر اللہم اغفر لی بھی کہتا ہے، رب اغفر لی، پھر اللہم اغفر لی بھی ایک ہی بات ہے، رب اغفر لی کہتا ہے. اور اس کے بعد وہ جو دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد اگر وہ جاگتا ہے اور پھر وہ وضو کرتا ہے اور اس کے بعد وہ نماز پڑھتا ہے، یہ تہجد کی نماز ہو گئی نا، تو اس کی وہ نماز میں جو وہ دعا کرتا ہے، نماز دعا ہی ہے نا، تو اس کی وہ دعا قبول ہوتی ہے. وہ تو پھر ڈبل ہو گیا نا، ایک وہ والی دعا ہوگی، ایک اٹھ کے دعا کی تو وہ دعا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کریں گے. تو اس لیے اب دیکھیں نا، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بہت کوئی بیمار ہیں، بیچارے نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ تو نمازیں جو فرض ہوتی ہیں بیچاروں کی وہ بھی جاری ہوتی ہیں. کئی دفعہ میڈیسن اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے، آنکھ نہیں کھلتی ہے، کوئی ڈفرینٹ طرح کی سچویشنز میں لوگ ہوتے ہیں.
تو اس لیے اگر آپ نہیں بھی اٹھ سکتے تو آپ کی آنکھ کھلتی ہے رات کو تو آپ نے یہ دعا پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ اپنی جو بھی حاجت ہے، اپنی صحت کے لیے اگر بیمار ہے مانگے، یا جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ اس وقت مانگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ دعا آپ کی پوری ہوگی انشاءاللہ۔ تو آئیے جناب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف۔ سورۃ انشقاق، انشقاق کا مطلب ہوتا ہے کہ پھٹ جانا کسی چیز کا، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سبق دیا ہے۔ ہم آسمان کے بارے میں پڑھتے ہیں، یہ سورہ آپ نے بہت دفعہ پڑھی ہوگی، میننگز میں بھی آپ نے پڑھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ آسمان پھٹ گیا، زمین بچھا دی گئی، یہ ہو گیا کیونکہ اللہ کا حکم تھا، لیکن کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ کیوں بتایا کہ آسمان پھٹ جائے گا؟ کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے تو اس کو آپ ذرا ڈیپلی اگر سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی، ہمارے لیے، ہم انسان ہیں نا، تو سب سے بڑی چیز ہم دیکھتے ہیں آسمان اوپر اور نیچے زمین، اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، تو اللہ کے حکم سے وہ اپنی ہستی مٹا رہا ہے، اپنی، جیسے کہتے ہیں نا، آپ کو یاد ہے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کہ کس طرح سے انہوں نے صرف خواب میں دیکھا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، ہے نا؟ تو کیسے انہوں نے اللہ کا حکم مانا تھا؟ بالکل وہی چیز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے انسان، یہ آسمان اور زمین جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے ایک حکم پر کس طرح سے اپنی ہستی کو ختم کر دیتی ہے، اور تو کیسا انسان ہے کہ تو اللہ کے حکموں پہ حکم پہ حکم پڑھ رہا ہے۔ سورۃ البقرہ میں صرف 1000 حکم ہے، 1000 حکم ہے، کہتے مفسرین نے بتایا، تو پڑھتا جاتا ہے اور تو پھر اپنی چوائس کے حکم پہ آ کے یس کہتے ہیں، اور جو نہیں تو نے ماننا وہ تو نے نہیں ماننا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ ہم نے بہت دفعہ پڑھا آسمان دروازے ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، کیوں؟ وہ آزینت، اور اس نے کان، اذن کہتے ہیں نا کان کو، اور اس نے کان لگائے ہوئے ہیں، لی ربیہا، اپنے رب کے لیے، وہ حقت، اور اس کا یہ حق بھی بنتا ہے ہمارے اوپر۔ دیکھیے، ہم آسمان اللہ کی مخلوق ہے نا، تو سب سے بڑا حق اپنی مخلوق کے اوپر کس کا ہوگا؟ رب کا ہے نا، اللہ کا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ وہ کان لگائے ہوئے ہیں، سمینا و اطانا۔ صحابہ کے بارے میں ہم پڑھتے تھے نا کہ وہ کس طرح سے سمینا و اطانا کرتے تھے، ایک حکم آتا تھا تو فوراً اس پہ عمل کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ 13 سال، یہ سورہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ مکی دور کی سورہ ہے نا، ابھی تک دیکھیں نماز 5 وقت کا حکم نہیں آیا تھا، ابھی تک پردے کا حکم نہیں تھا، ابھی تک جو قانون تھے بیسیکلی وہ نہیں بنے تھے۔ ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ 13 سال تک جو مسلمان تھے نا، ان کو آخرت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ اور آخرت پہ ان کو پکا کرا رہے تھے۔ جب ان کا آخرت کا عقیدہ، آخرت کا نظریہ پکا ہو گیا، اس کے بعد تو پھر جو حکم آتا تھا وہ تو بغیر سوچے سمجھے کر جاتے تھے۔ اسی وجہ سے تو جب وہ مدینہ میں گئے، کیونکہ مکہ میں تو کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، جہاد کا بھی کوئی حکم نہیں تھا، مکہ میں تو کہا تھا کفو ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو، کتنا ظلم بھی ہو رہا تھا، تم نے ہاتھ اپنے نہیں کھولنے ہیں۔ مدینہ میں جا کے جب حکم آیا تھا تو اپنی جانوں کی بازی ہتھیلیوں پہ اٹھا کے کیسے صحابہ چلے جاتے تھے، اپنے جوان بچوں کو لے کے اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے نکل جاتے تھے، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ آخر میں ہم نے اپنے رب کے سامنے جانا ہے اور ہمیں وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ اور آخرت میں اگر ہم نے دنیا میں، کیونکہ دنیا میں آئی ہی آزمائش کے لیے ہے، اب دیکھیے کہ وہی صحابہ تھے، جب سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہم پڑھتے ہیں نا تو آیہ نمبر 284 میں آتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، کہ اگر تم اپنے دل میں کچھ بھی اگر ظاہر کرتے ہو، چھپاتے ہو، تو یحاسبکم بہ اللہ، تو اللہ تم سے حساب لے گا اس کا۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے بخش دے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں اور آپ بھی تو پڑھ رہے ہیں نا یہ آیا، اور اب سورۃ البقرہ میں تو آپ نے ہزاروں دفعہ یہ پڑھی ہوگی کہ ایسا ہوا تھا کہ ہمارا دل کانپ گیا، ہم رونا شروع ہو گئے یہ آیا پڑھ کے، صحابہ کانپ اٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا کہ یہ آیا جو نازل ہوئی ہے اس میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، کہ تم اپنے جی میں، اپنے دل کے اندر کوئی بھی چیز جو بھی تم ظاہر کرو گے، چھپاؤ گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حساب لے لینا ہے۔ تو یا رسول اللہ، ہمارے دل پہ تو ہمارا اختیار نہیں ہے جو سوچ آتی ہے،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اس پہ حساب لینا شروع کر دیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو پھر آیا نازل ہوئی تھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اس کو ہم غلط طرح سے لوگوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وسعت کے مطابق ہی غم ڈالتا ہے. ہم نے اس کو یہ ڈال دیا کہ اگر کسی کے گھر اللہ نہ کرے کوئی غم کی بات ہوتی ہے نا، ہم اس کو تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں نہیں نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا تم اتنا برداشت کر سکتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے تم پہ یہ غم ڈالا ہے، تو کوئی بات نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ مطلب نہیں تھا اس آیہ کا. اس آیہ کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو ڈرے تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نہیں تم ڈرو نہیں، تم جس کے مکلف ہوگے نا، جو تم نے کیا ہوگا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ جو تم نے کمایا ہوگا، جو اچھے کام کیے ہوگے، جو برے کام کیے ہوں گے، اسی کی طاقت، جتنی تم میں طاقت ہے نا، اس کے مطابق ہی تم سے حساب لیا جائے گا. یہ نہیں کہا کہ اگر جتنی تمہیں طاقت ہے اتنے تم پہ غم ڈالے جائیں گے، تم برداشت کر لینا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم اتنا برداشت کر رہے ہو. اس طرح سے ہم لوگ کس طرح سے آیات کے میننگز چینج کر دیتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ صحابہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، یہی آسمان کی بات ہو رہی تھی نا، انتم اشد خلقا ام السماء بناہا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہ اے انسان، کیا تجھے پیدا کرنا یا آسمان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل تھا کہ تجھے پیدا کرنا؟ تو اتنا سا بندہ ہے، اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا تیرے آگے. تو اسی آسمان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے نا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو حکم دیں گے وَآذِنَتْ، اور وہ اس حال میں ہے کہ وہ کان لگائے ہوئے ہے کہ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، کہ اپنے رب کا حکم جب آئے گا تو اپنی ہستی کو مٹا دے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین جو ہے وہ پھیلا دی جائے گی. قرآن میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ آیا کہ زمین، ہم نے پڑھا نا کہ زمین کامتی ہے، اللہ کے خوف سے کامتی ہے کہ مجھے جواب دینا پڑے گا. جب زمین کو بنایا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو تھر تھر کانپ رہی تھی کہ اللہ تو نے یہ جو مخلوق بنائی ہے یہ میرے اوپر اپنے گناہ کرے گی تو میں کیسے اس کی گواہیاں تو زمین نے دینی ہے نا. ہم نے یہ پڑھا نا کہ کتنی گواہیاں قیامت کے دن آئیں گی، تو ان کی گواہیاں میں کیسے دوں گی. تو وہی زمین کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو پھیلا دیا جائے گا، کیونکہ قیامت کے دن ہر انسان جب قبروں سے نکلیں گے، جب سے آدم علیہ السلام سے آخر تک جتنے بھی انسان ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ دن جو اتنی وحشت کا دن ہوگا، اتنا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس میں ایک قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی. ہر انسان مشکل سے اتنی جگہ پائے گا، اس لیے زمین کو پھیلا دیا جائے گا اور ادھر ہی حساب کتاب کا دن ہوگا. اللہ اکبر. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ انڈیل ڈالے گی جو اس کے اندر ہوگا. اس کے اندر کیا ہے؟ انسانوں کے جسم ہے نا، باڈی، ہماری جسم جو ہے، ہم نے پڑھا تھا نا قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو سارے انسان اپنی قبروں سے اٹھیں گے. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ اپنے آپ کو خالی کر دے گی. جتنی اس کے اندر معدنیات، خزانے ہیں، جو کیڑے مکوڑے، سب باہر نکل جائیں گے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں ایسے وہ کرے گی؟ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، کہ اس کو وہ کان لگائے ہوئے ہے اپنے رب کے لیے اور اس کا حق بھی یہی ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیے کہ اب ہم آج کی کلاس میں ہمیں یہ بہت غور سے چیزوں کو سنا ہے، کیونکہ دیکھیے اگر ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور بہت سے لوگوں کو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ بات ہم سنتے رہتے ہیں کہ جی وہ اتنی کلاسز میں بھی جاتی ہیں، قرآن بھی پڑھی ہیں، پھر بھی ان کے عمل کیوں نہیں بدلتے، فلاں جگہ ان کو دیکھا تھا تو وہ ایسے تھی، اس حال میں تھی، اس حال میں تھی. کیونکہ ابھی تک آپ دیکھیں ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے، ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ میں اپنے رب کے حکم، ہم اللہ کو اپنا اللہ مانتے ہیں، ہم اس کو حاکم نہیں مان رہے، ہم اس کو حکم نہیں، حکم ہم اپنے نفس کے مان رہے ہیں. اللہ کو ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، الحمدللہ ہم یہ ہیں، لیکن حکم اس کا نہیں مانتے، اس کو حاکم نہیں مانتے. جس وقت ہم جیسے خود مسلمان ہیں نا، تو ہم نے اپنی سوچ کو مسلمان نہیں نہ کیا تو یہ چیزیں ہمارے سے نہیں ہوں گی. دنیا میں پھر وہی ہوتا ہے، ہم نے اسلام کو اپنی جائے نماز پہ بیٹھے تو ہم مسلمان ہیں، مسجد میں گئے ہم مسلمان ہیں، روزہ رکھا ہم مسلمان ہیں، عمرہ حج کرنے گئے ہم مسلمان ہیں، رائٹ. لیکن جب گھروں میں ہم فنکشنز میں جاتے ہیں، ہم گھروں سے باہر نکلتے ہیں، ایون گروسری کے لیے بھی باہر نکلتے ہیں، ایک دفعہ شیشے میں دیکھا تو کریں کہ میرے اللہ نے مجھے کیا حکم دیا ہے، میں کس طرح سے گھر سے نکل رہی ہوں، کیا میرا یہ نکلنا ٹھیک ہے؟ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ابن آدم اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک وہ یہ جواب نہیں دے گا کہ عمر کہاں گزاری. اگر میرے رب نے پوچھ لیا کہ اس دن
اس دن جولائی کی 30 تاریخ کو تم گھر سے نکلی تھی 2 بجے، تو تم کس حال میں نکلی تھی؟ کیا جواب دو گے؟ اس دن تم گریجویشن پارٹی میں تھی، تم نے کس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے تھے؟ کیا جواب دو گی؟ تم اس دن اپنے دوستوں کے اندر ہنسی مذاق کرتے ہوئے تم نے کسی کی اتنی بڑی بڑی باتیں کر دی، اس کے وہ کہتے ہیں نا کہ بخیے ادھیڑ دیے، تو تم نے یہ کیا کیا تھا؟ تم اس وقت رات کے 11 بجے اپنے فون پہ کیا دیکھ رہی تھی؟ تم اس دن فون کرتے ہوئے اپنی دوست سے دوسرے کے بارے میں کیا باتیں کر رہی تھی؟ کیا جواب دیں گے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے اس بات کو؟ آنیسٹلی میں آپ لوگوں سے جیسے بات کر رہی ہوں نا، تو یہ بیسیکلی میں اپنے آپ کو سنا رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی سوچوں کو بھی مسلمان کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں نا اس کو عمل میں ڈھال دے۔ ایک ایک بات آپ دیکھیں کہ اس سے بہتر اور ہمیں کون سمجھائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی خوبصورت اگزامپلز دے کے بتا رہے ہیں کہ زمین اور آسمان اللہ کے حکم پہ اپنی ہستی مٹا رہے ہیں۔ اے بندے، تجھے تو ابھی یہ حکم ہستی مٹانے کا نہیں دیا، تجھے تو چھوٹے چھوٹے حکم دیے تو وہ بھی نہیں سنتا ہے، اور وہ حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، وہ حکم سارے کے سارے تیرے ایک بندے کا دوسرے بندے کے ساتھ حقوق و فرائض کے ہیں کہ تو ایسا نہ کر کہ تیری ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ دیکھیں، بندہ جب اللہ کی حکموں کے اندر آتا ہے نا، جب وہ اللہ کی باتیں سننا شروع ہوتا ہے، جب اپنے آپ کو بدلنا شروع ہوتا ہے، تو آپ امیجن کریں کہ ایک پانی جیسے گدلا پانی ہوتا ہے، اس طرح سے ہمارا دل ہوتا ہے۔ کبھی کوئی اچھی بات کر لی تو کبھی کوئی بری بات کر لی، تو کبھی دنیا کے بندے بن گئے تو کبھی اللہ کے بندے بن گئے۔ لیکن جب ہم صفائی کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ نے کبھی نور کو محسوس کیا ہے کہ ایک پیورٹی، ایک خوبصورتی، آپ اپنے دل کو دیکھیں کہ وہ اتنا خوبصورت، اتنا پیور ہوگا جس کی کوئی حد نہیں، اور پھر وہ جو سکون ملتا ہے اور وہ جو خوشیاں ملتی ہیں۔ دیکھیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا بڑا مشکل، آج کی دنیا میں تو نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں نا، اب دنیا میں بھی تو جینا ہے نا، اب سارا کچھ تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ واللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر رہتے ہوئے جب آپ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ بندے پہ اتنا پیار آتا ہے۔ یہ وہی بندہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کو عزت عطا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تو بہانے ہی بڑے پیارے ہوتے ہیں نا کہ میرا میاں نہیں مانتا تو میرا فلاں نہیں مانتا، تو اب دیکھو نا سسرال کا معاملہ ہے تو اب میں کیا کروں، تو اب مجھے تو جانا ہی پڑے گا، تو اگر وہاں پہ ایسے ہو رہا ہے تو اب کوئی بات نہیں، بچے ہیں نا، بڑے ہوں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ یہ سب کچھ ہم اپنے آپ سے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالتے ہیں۔ میں نہیں کہتی ہوں کہ ہم اتنے سخت ہو جائیں، کیونکہ اگر شروع سے تربیت ویسے نہیں کی ہے، ہمارے گھرانے ویسے نہیں تھے، تو جب ہمیں بدلاؤ آیا ہے تو بہت صبر کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر کر کے اپنے آپ کو ادھر لے کے آنا ہوگا۔ جب ہماری ذات میں ہم خود بدلیں گے نا، تو آنیسٹلی گھر والوں کو ہمارے لیے بدلنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب آپ اتنی کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے احکامات کے اندر آتے ہوئے ایک عورت اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے کہ اس کے گھر میں اتنا امن آ جاتا ہے، اتنا سکون آ جاتا ہے، اس کی ذات سے اتنی روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، ہسبینڈ مان جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلے آپ اپنے آپ کو چینج تو کریں نا اس طرح سے، لیکن کیونکہ ہم نے اپنی ذات کو چینج نہیں کرنا ہوتا، ہم ظاہری چینج کو پہلے لے آتے ہیں کہ اچھا اگر ہم میں حجاب کر رہی ہوں تو میرے ہسبینڈ نے منع کر دیا، انہوں نے کہا ایسی حالت میں باہر نہیں جاؤں گی۔ چلے، آئی ڈو انڈرسٹینڈ، اس طرح سے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، لیکن آپ پہلے اپنی ذات پہ دیکھیں۔ آپ قرآن جب پڑھتے ہیں نا تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ اتنے خوبصورت ہو جائیں گے کہ خود آپ کے ہسبینڈ کا دل چاہے گا کہ میری بیوی جو کر رہی ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہے، اس نے تو اپنی زندگی بدل دی ہے اور پورا میرا گھر ہی جنت بنا دیا ہے۔ کوشش تو کریں گے نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ بتایا ہے نا کہ جب ہم بے قرار دل سے اللہ سے مانگتے ہیں، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اللہ کا وعدہ ہے جب ہم بے قرار دل سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور اتنا خوبصورت، بلکہ یہ آیا جو ہے نا، یہ اس تھیم آیا ہے اس پوری سورہ کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، انکا کادح الی ربک، کہ بے شک تو محنت کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف، کدحن سخت محنت، فملاقی، رزلٹ کیا ہونا ہے کہ اللہ سے تو نے جا کے مل جانا ہے، موت آ جانی ہے۔ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ مشقت کے لیے۔ اب آپ اور میں دیکھیں کہ ہمیں کئی دفعہ ایسا لگتا ہے نا کہ ہائے فلاں کی زندگی تو وہ تو اتنا اس کے گھر میں تو سارا کچھ خیر ہی خیر ہے، ادھر ہی ساری مشکلیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ ہر انسان مشقت میں ہے،
اب دیکھیں چھوٹا بچہ آپ لے لیں، اگر وہ اسکول جا رہا ہے، اب پہلی کلاس میں ہے، اس کی مشقت اپنی طرح کی ہے کہ اس نے پاس ہونا ہے، اس نے پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں دین کے راستے میں آپ دیکھیں کہ ایک ہم جتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں، مشقت ہی ہے نا، کرتے تو محنت ہی ہے۔ اب دوسری طرف دیکھیں دنیا والا بندہ ہے، وہ بھی صبح سے رات تک دنیا میں لگا ہوا ہے، محنت تو وہ بھی کر رہا ہے۔ ہر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ہی پیدا کیا۔ دنیا میں ہم کیوں آئے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ آزمائش انسان کے اوپر ہوگی، رائٹ؟ اب سب سے پہلے تو آپ یہاں پہ یہ دیکھیے کہ یہ آیا جو ہے، یہ اگر مفسرین نے اس کو تین طرح سے کہا کہ اگر یہ ہم دیکھیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے مخاطب تو رسول اللہ تھے، تو اگر یہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ انسان انکا کادح الی ربک قدحا، کہ تو سخت مشقت کرے گا اس دنیا میں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ بے شک میں نے پیدا کیا انسان کو کبد، کیا کہ سخت وہ محنت کرے گا، سختی کے ساتھ مشقت میں پیدا کیا۔ تو ہمارا تو حال ہی یہ ہے۔ تو پھر ایک پتہ ہے ایسی آیات پڑھ کے نا ایک سکون سا ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا ہے، تو میرے اوپر جو مشکلیں ہیں، میرے اوپر جو سختیاں ہیں نا، وہ آنی ہے، تو اچھا اب آئیں گی تو پھر میں نے کیا کرنا ہے، پھر میں کیسے ان سے آسانی سے نکل جاؤں گی۔ تو پھر آسانیاں ہو جاتے، پھر ڈپریشن نہیں ہوتا، پھر ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی گلے شکوے کرنے پڑیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ کیونکہ اگر دیکھیں سب سے پہلی بات کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے نا، تو آپ دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتا رہے تھے کہ ابھی تمہاری زندگی میں مشکلات آنے والی ہیں۔ یہ کون تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب ترین انسانوں میں سے، سب سے اشرف المخلوقات میں سے، رائٹ؟ رحمت للعالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اگر کبھی غم آئے نا، مشکلیں آئیں اور لگے کہ سانس بھی نہیں نکل رہا، تو پھر میری زندگی کو دیکھ لینا، میری زندگی کو پڑھ لینا، تمہیں سکون آ جائے گا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک نہیں اپنے کتنے بچوں کے جنازے پڑھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے ان کے باپ نہیں تھے، اور کچھ ہی دیر کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو بھی لے لیا۔ پھر اگر دادا نے ان کی کفالت کرنی شروع کی تو پھر دادا کو لے لیا، پھر چاچا نے کرنی شروع کی تو چاچا کو لے لیا۔ اور اسی سال، اس کو عام حزن کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا غم آیا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جن کا ایک ایک پیسہ اسلام کی بنیاد میں لگا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے، باہر کی دنیا میں جو مشکلیں آتی تھی نا، گھر میں آتے تھے تو وہ بیوی ان کو کمفرٹ دیتی تھی، ان کے ساتھ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سکون ملتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی لے لیا۔ یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے بھوک بھی دیکھی تھی، انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا بھی کھایا تھا، انہوں نے ہر طرح کی حالت ایموشنلی، آپ دیکھیں جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ الزام لگا تھا نا، اس وقت آپ سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہوئی تھی جب تک وحی نہیں آئی تھی۔ ایموشنلی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے دن گزرے تھے۔ تو ہم کون ہیں؟ اور اب دیکھیں سیکنڈ میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر یا ایھا الانسان، اگر یہ مومنین کے لیے ہے، بعد مفسرین نے کہا کہ یہ آیا جو ہے یہ مومنین کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی، کیونکہ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پڑھا تھا نا کہ مومن ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر الحمدللہ اب ہماری نمازیں پوری ہوگی، اب تو میں اس کلاس میں بھی جانا شروع ہو گئی ہوں، اب تو میں ٹیسٹ بھی بہت اچھے دے رہی ہوں، اب میں روزے بھی رکھ رہی ہوں، اب میں یہ بھی کرنا شروع کر دیا، تو پھر میرے اوپر یہ کیوں مشکلیں آ رہی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کا جواب ہے، یہ سکون کی آیا ہے کہ یہ حالات ہمارے اگر آتے ہیں تو فبشر الصابرین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوشخبریاں دے دو صبر کرنے والوں کو۔ دنیا میں رہتے ہوئے یہ ساری زندگی جو رولر کوسٹر کی طرح کی زندگی ہے نا، وہ ہوگی، ہر ایک کے ساتھ ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدہ ہے کہ جو میرے مومن بندے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو لینڈنگ ہے نا وہ سکون والی دے دیں گے۔ اب دیکھیں جہاز میں ہم بیٹھے ہیں، اتنا جہاز ہل رہا ہے، پتہ نہیں ابھی گئے، لیکن اگر ہمیں فور شیورٹی یہ پتا ہوگا کہ نہیں لینڈنگ ٹھیک ہو جائے گی، انشاءاللہ اتر جائیں گے، تو خوف نہیں رہتا اس طرح کا نا، پھر خوف نہیں رہتا۔ لیکن جس کو یہ پتہ ہی نہیں، وہ لینڈنگ میں ہی پھنس گیا جائے گا کہ آپ مر گئے، ابھی گئے، تو وہ خوف کا عالم آپ نے دیکھا ہے۔ یہی مومن اور دوسرے انسان کے خوف میں فرق ہے۔
مومن کو یہ پتا ہے، اس کو 110% پتا ہے کہ میری لینڈنگ جو ہے وہ آسان ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت میں بھیج دیں گے۔ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے تو بھیجا ہے، خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الملک ہم روز پڑھتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ یہ آزمائے کہ تم میں سے بہترین کام کون کرتا ہے۔ تمہارے پاس دو راستے ہیں، ایک وہ راستہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا، اور دوسرا وہ راستہ ہے جو تمہارے نفس کا راستہ ہے، جو شیطان کا راستہ ہے، جو دنیا میں بھاگنے کا راستہ ہے۔ دیکھیں دنیا بری نہیں ہے، دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو رشتے دیے ہیں نا، وہ برے رشتے تو نہیں دیے نا۔ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو آپ صرف ایک دفعہ یہ ایک سوچ اپنی ڈیولپ کر لیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے میں اگر نماز میں فجر کی نماز میں اٹھی ہوں نا، تو میری پورا دن کی نماز، میری عشاء تک میں نے نماز کی حالت میں رہنا ہے۔ کیسے رہیں گے؟ جا نماز پہ تو نہیں بیٹھے رہنا، اب کام بھی کرنا ہے، بچے بھی ہیں، جاب پہ بھی جانا ہے، ہسبینڈ کو بھی دیکھنا ہے، کھانا بھی پکانا ہے، سارا کچھ ہی کرنا ہے نا۔ تو میں نماز میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ ایسے رہ سکتے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کے حکم کے اندر ہوں گے۔ جب میں صبح سو کے اٹھوں گی تو میں نے ہر زندگی کا فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے، تو میری پورا دن نماز کی حالت میں ہوگا، اور جب پورا دن نماز کی حالت میں ہوگا تو رات کو سوئے ہوئے بھی نماز کی حالت میں ہی ہوں گے۔ یہ جب چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں، اللہ کے پیغام سمجھ آتے ہیں نا، تو پھر بہت پیارا لگتا ہے قرآن، بہت پیارا لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب مفسرین نے جب تیسری چیز کہی کہ اگر یہ دیکھیں یا ایھا الانسان، تو یہ تمام انسانیت کے لیے ہے، تمام انسانیت، اس میں کوئی یہ نہیں کہ مسلمان ہے یا کافر ہے یا منافق ہے، تمام انسان جو پیدا ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان مشقت میں ہے۔ ہمیں کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ کسی کو دیکھ کے کہتے ہیں ہائے ایسی زندگی میری بھی ہو جائے، کبھی نہ مانگے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ایسی دعا کبھی نہیں مانگنی چاہیے۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا، یہ سارا ڈفرنس جو ہے نا، یہ صبر کا ڈفرنس ہے۔ بعض لوگوں کا صبر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ کسی اور کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کس کس مشکل سے گزرے ہیں۔ بعض لوگوں کا صبر چھوٹا ہوتا ہے، تھوڑی سی مشکل آئی، ادھر بیٹھے بات کی، ادھر بیٹھے بات کی، اس کو بتایا، اور اپنے آپ کو بھی اس لیے کہ پتہ ہے کبھی غم آتا ہے نا تو اللہ سے بتایا کریں۔ کبھی بندہ کہتا ہے کہ اچھا اب نہ بتاؤں میں تو پھٹ ہی جاؤں گی، تو جب آپ بتاتے ہیں نا آنیسٹلی منع کرتے ہیں بتانے سے، اس لیے کہ ہاں اس کو ضرور تکلیف بتا دو جو تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے، ادروائز مت بتاؤ، کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جس کو تم بتا رہے ہو اگلی جگہ پہ بیٹھ کے وہ کہے گا تمہیں پتہ ہے اس کے ساتھ بیچاری کے ساتھ یہ ہوا تھا، اور وہ پھر کئی دفعہ مذاق ہی بن جاتا ہے بندہ کہ یہ اس کی تو عادت ہی، وہ سارا وہ یہاں کرتی رہتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کیا کریں، وہ ہمارا ولی ہے، وہ ہمارا دوست ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، آمین یا الہی آمین۔ تو یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک انسان تو سارا وقت ایک مشقت سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور آخر میں کیا ہے؟ آنا تو نے میرے پاس ہے، اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ کتنا بھی بھاگ لے گا، کتنا بھی کچھ کر لے گا، رزلٹ کیا ہے؟ کہ آنا تو نے اللہ کے پاس ہے، وہاں پہ آ کے تو نے جواب دینا ہے نا۔ دیکھیے جب ہم دنیا میں جو بھی پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ موت کی بیماری لگی ہوتی ہے۔ اب ہمیں آپ دیکھیں کہ اللہ نہ کرے کسی کا ہم سنتے ہیں نا کہ اس کو کینسر ہو گیا تو ایک دم سے دل پہ ہاتھ پڑتا ہے، ایک دم سے لگتا ہے اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا، ہوتا ہے نا ایسے۔ اور بعض دفعہ تو لوگوں کو بہت ٹائم مل جاتا ہے، بعض کو نہیں بھی ملتا، بعض کی اچانک پتہ چلتا ہے اور ودن 1-2 مہینے میں بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا چلو ان کو پلان کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ اچھا میرے پاس اتنا وقت ہے، بچوں کے لیے یہ، بیوی کے لیے یہ، اور جو بھی سچویشن ہوتی ہے، تو اس طرح سے انسان کرتا ہے نا کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے، جب میں پیدا ہوئی ہوں، تو اسی وقت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تجھے موت کی بیماری لگی ہوئی ہے، تو نے ایک دن بس مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ تو اس سے پہلے اس دنیا میں جو تو نے کرنا ہے جلدی جلدی کر لے۔ ہم کرتے ہیں کیونکہ ہم موت کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ موت جو ہے نا سب سے بڑی پہرہ دار ہے ہمارے اوپر۔ جب تک یہ خود نہیں آئے گی نا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، جب تک اس کو رب کا حکم نہیں ہوگا نا، وہ کسی اور کو ہماری جان لینے کے لیے نہیں آنے دے گی۔ یہ ہماری اتنی زبردست حفاظت کرتی ہے، اور جب حکم آ جائے گا پھر کوئی پتہ نہیں چلتا کہاں پہ کھڑے، کہاں پہ بیٹھے۔ اب بچے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، ابھی میری ضرورت کن لوگوں کو ہے، اور میرے بعد تو یہ بیچارے مر ہی جائیں گے۔
کوئی کام نہیں آتا، اللہ کا حکم آ جاتا ہے اور انسان چلا جاتا ہے. فملاقی، تو اللہ سے ملنے والا ہے. دنیا میں جو تو مشقت کر رہا ہے، ہونی مشقت ہے. اب دیکھو ایک ریس ہے نا، آپ سوچیں کہ ایک ریس میں ہم بھاگ رہے ہیں. یہ دنیا والوں کی ریس جا رہی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانے والوں کی ریس جا رہی ہے. محنت یہ بھی کر رہے ہیں. اب دیکھیں جو شاپنگ کرنے جاتی ہے وہ بھی بیچاری بڑی محنت کرتی ہے، اٹھتی ہے، تیار ہوتے ہیں، پھر شاپنگ کر رہے، چل رہے ہیں، تھیلے اٹھائے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ایک خوشی ہوتی ہے نا کہ ہائے میں نے یہ خرید لیا، وہ خرید لیا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں ہماری جو دوڑ ہوتی ہے نا، وہ ہماری اس پہ ہوتی ہے جو ہماری خواہش ہوتی ہے، جو ہماری پرائرٹی ہوتی ہے، جس کو ہم نے اہمیت دی ہوتی ہے نا. مجھے بہت پیاری یہ بات لگتی ہے، سورج مکھی کا پھول جو ہوتا ہے نا، وہ اس کو میں کہتی ہوں دیکھو جا جا سورج جاتا ہے نا، وہاں وہاں مڑتا جاتا ہے. تو ہماری پرائرٹی بھی جو ہوگی نا، ہماری دوڑ بھی ادھر ہی ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں کیا بتایا ہے کہ انسان تو اپنی دوڑ کو ٹھیک کر لے. تو مشقت تو ہے، دونوں طرف مشقت ہے، لیکن آخر میں تو نے میرے پاس آنا ہے اور آخر میں آ کے تو نے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بھی آیا بہت خوبصورت ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ وہ جو لوگ ہیں، اب یہاں پہ دو طرح کے لوگوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کمپیریزن کیا ہے. آپ میں سے ہر کوئی، اگر آپ کے گھر کے آدمی جو ہے نا، وہ ان کو پلیز یہ پارٹ اس سورہ کا ضرور سنا دیں. اگر اور کچھ نہیں، اپنا قرآن مصحف کھولیں اور خود سے یہ والی آیا پڑھیں اور ان کو کہیں کہ آپ اس کا اردو میں یا انگلش میں یا جس طرح بھی ان کو جو بھی لینگویج آسان لگتی ہے اس میں آپ خود اس کا ترجمہ پڑھیں اور پھر آپ چھوٹی سی تفسیر ان کو بتا دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو طرح کے آدمیوں کا کمپیریزن کیا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. دائیں ہاتھ کھانے والا ہوتا ہے نا، جسے ہم کھانا کھاتے ہیں، دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا. ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ تین طرح کے لوگ ہوں گے. یہ دائیں ہاتھ والوں کے ساتھ ایک اور طرح کے ہوں گے، وہ جو سابقون اولون ہیں، وہ بھی اسی طرح سے ان کا بھی نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا. اب سیکنڈ نمبر میں وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جن کی نیکیاں بیسیکلی زیادہ ہوں گی اور ان کی گناہ کم ہوں گے، ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان سے آسان حساب لیا جائے گا. حضرت عائشہ نے جب یہ آیا پڑھی تھی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ جو لوگوں کا کو حساب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے لیا، تو وہ تو جن کی ہو گیا تو ان کے ساتھ تو مطلب وہ انسان جو ہے وہ تو برباد ہو جائے گا. تو یہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آسان حساب ہوگا. تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عائشہ یہ حساب کی بات نہیں ہے، یہ نامہ اعمال ابھی پیش کیا جائے گا، یہ اس کی بات کی جا رہی ہے. اگر پوچھ گچھ ہو گئی تو وہ تو برباد ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو یہاں پر بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک خوشخبری دے رہے ہیں کہ جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا وہ خوشیوں کے ساتھ کیا کریں گے، ان کا آسان حساب ہوگا. اور وجہ کیا؟ اب یہ غور کرنے والی بات ہے. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور جیسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا نا، تو اپنے گھر والوں کی طرف بھاگتا ہوا جائے گا خوشی سے کہ میں پاس ہو گیا، الحمدللہ میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آ گیا. پتہ ہے یہ کون لوگ ہیں؟ اب آپ غور سے سنیے گا. یہ وہ تھے جو وہ کہتے سورہ طور کی آیا نمبر 26 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جنت میں ہوں گے. پھر رائٹ، اہل جنت کہیں گے کہ ہم دنیا میں اپنے اہل کے درمیان بہت ڈرتے رہتے تھے، سو اللہ نے ہم پر احسان کیا، بہت ڈرتے رہتے تھے. اس آیا کو انڈر لائن کیجئے گا، اور اگر آپ کہیں پہ سیو کرتی ہے نا جو آپ کی فیورٹ آیا ہے، وہاں پہ لکھ لینا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے جب وہ اپنے گھر آتے تھے نا، تو وہ اللہ سے ڈرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ پہ جو اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اس گھر کے قوام تھے نا گھر کے، تو میرے اوپر جو ذمہ داری تھی، میں نے اپنے بچوں کو نہ صرف یہ تھا کہ میں نے ان کا پیٹ پالنا تھا، ان کو اپنے رب سے ملانا تھا. تو میں بہت ڈرتے رہتے تھے، سو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں دوزخ کی گرم ہواؤں سے بچا لیا. یہ وہ لوگ تھے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب سیکنڈ طرح کے لوگ، یہ لوگ کون تھے؟ گھر میں آتے تھے، ڈرتے تھے. کمپیریزن خود کیجئے. آپ میں سے مجھے پتہ ہے بہت سے بھائی ہیں میرے جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو خود دیکھیں کہ جب آپ اپنے گھروں میں آتے ہیں، آپ اپنے بیوی بچوں میں آتے ہیں، تو آپ کس حالت میں آتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ
قوام ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے گھر والی جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو کس حال میں نکلتی ہے، کیا گھر کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پورے ہو رہے ہیں، کیا میرے بچے نماز پڑھتے ہیں، کیا میں نے بچوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان دی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، کہ رہے وہ لوگ جن کو وہ اما اور رہا وہ من اوتیا کتابہ جس کی اس کی کتاب جو ہے وراء ظاہری، ظاہری ایسے وراء پیچھے کہتے ہیں نا، کہتے ہیں جب فرشتے جو ہے وہ نامہ اعمال پکڑا رہے ہوں گے نا تو جن کو بائیں ہاتھ میں پکڑائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ تو لگ جائے گا کہ بائیں ہاتھ میں کیوں پکڑا رہے ہیں، تو وہ پکڑیں گے نہیں، وہ اپنا ہاتھ یوں پیچھے کر لیں گے اور فرشتے ماریں گے ان کو، کہیں گے پکڑ آج اپنی کتاب، تو خود ہی کافی ہے اس کو پکڑنے کے لیے، خود ہی کافی ہے اس کو پڑھنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ ان قریب پکارے گا ہلاکت کو۔ جیسے ہی اس کو نامہ اعمال پکڑایا جائے گا وہ کہے گا یا اللہ میں مر جاؤں، میں مٹی ہو جاؤں۔ ہم نے پڑھا تھا اس کے بارے میں نا کہ جب وہ دیکھے گا قیامت کے دن تو کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا تاکہ میرے سے یہ حساب والا دن ہی نہ ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، کہ وہ آگ میں جلے گا، بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کو پھینک دیا جائے گا۔ کیوں پھینکا جائے گا؟ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہ وہ دنیا میں اپنے گھر میں بڑی خوشیوں سے آتا تھا، بڑا مطمئن تھا، اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میرے بچے کیا کر رہے ہیں، میری بیوی کس حال میں، اب میں تو کما کے آ گیا ہوں، کھانے کے پیسے دے رہا ہوں نا، گھر بار چل رہا ہے ٹھیک ہے۔ اور آج کل تو عورتیں بھی کماتی ہیں، اس لیے وہ والی بھی چیز کوئی نہیں ہے کہ خاوند نہیں صرف کمانا ہے، اب دونوں برابر برابر کرتے ہیں۔ جب دونوں گھر آتے ہیں، بچے اسکول سے آئے ہیں کس حال میں آئے ہیں، انہوں نے گھر آ کے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا۔ دیکھیں مائیں بھی صبح سے رات تک جاب کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، بہت بڑی، جب کوئی کویسچنز ایسے آتے ہیں نا تو ہمارے اوپر ذمہ داری، آپ دیکھیں جب شادی ہوتی ہے تو سب سے پہلی بات یہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ شادی از ناٹ اونلی فن، از ناٹ اونلی جو ہم موویز میں دیکھتے ہیں ڈراموں میں دیکھتے ہیں، شادی از اے ہیوج ذمہ داری۔ ایک نئی نسل کو تیار کرنا ہے، ایک نئی نسل کو اس لیول پہ اس کی تربیت کرنی ہے کہ وہ ایک اچھا مسلمان کیسے بنے گا۔ ہاں ہوتا ہے کئی دفعہ کہ آپ نے گھر میں بہت اچھی تربیت کی، آپ نے دن رات محنت کی، آپ نے سب کچھ کیا، لیکن کئی دفعہ آپ پہ آزمائش پڑ جاتی ہے کہ بچے جب باہر کی دنیا میں، کیونکہ باہر کی دنیا میں فتنہ تو ہے، تو کئی دفعہ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر بچوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے نا، ان کی بیس بنی ہوتی ہے، تو جب وہ ہم نے پہلا پڑھا تھا نا کہ جب ان پہ غم آتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف واپس مڑتے ہیں۔ جب وہ مڑتے ہیں نا تو ان کے لیے وہ یو ٹرن لینا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، ان کے پاس بیس ہوتی ہے۔ لیکن جن کے پاس بیس نہیں ہوتی نا وہ پھر بالکل بھٹک جاتے ہیں، وہ پھر غم کو کیسے دور کر دیں، وہ نشہ میں چلے جائیں گے، وہ ڈپریشن میں چلے جائیں گے، وہ حالات ان کے ایسے خراب ہو جائیں گے، وہ پھر کیونکہ ان کو ٹرسٹ نہیں ہوتا اللہ پہ، اس کو اللہ سے ملایا نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد پہلی دفعہ اسلام کی ہسٹری میں یہ ہوا کہ 2 خلیفہ بنے، پہلی مرتبہ یہ ہوا تھا۔ اچھا 2 خلیفہ کیسے بنے کہ امیر معاویہ جو تھے وہ سیریا میں انہوں نے بیعت لی، اور امام حسن جو تھے انہوں نے کوفہ میں لوگوں نے بیعت ان پہ کی، اور مدینہ اور مکہ جو تھے یہ بھی بیسیکلی یہ حضرت حسن کے ہی ساتھ تھے۔ اب 2 خلیفہ تھے۔ اب حضرت حسن کو یہ احساس ہوا کہ امیر معاویہ اور حضرت حسن میں تھوڑی سی چپکلش چل رہی ہے کسی چیزوں کو لے کے، وہ بھی ایک لمبی سٹوری ہے۔ ہی بیکڈ آف، انہوں نے کیا کیا، ریزائن کر دیا۔ انہوں نے کیوں ریزائن کیا؟ کیونکہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ خانہ جنگی دوبارہ سے شروع ہو جائے، کیونکہ حضرت علی کے زمانے میں جنگ صفین اور جنگ کیمل اونٹ کو کہتے ہیں نا، اس کو جنگ کیمل مجھے اس طرح سے یاد آتا ہے، جنگ جمل، اگر اس دوسری طرح سے آپ دیکھیں جنگ جمل جو تھی، یہ 2 جنگیں ہو چکی تھیں جس میں مسلمانوں کے اگینسٹ لڑے تھے، اور اتنی شہادتیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ کے زمانے سے لے کے اب تک جتنی مسلمانوں کی لڑائیاں کفار سے ہوئی تھی نا، اگر ان کو جمع کیا جائے کہ کتنے لوگ شہید ہوئے تھے تو اس سے بھی زیادہ لوگ ان 2 جنگوں میں شہید ہو گئے۔ حضرت حسن نہیں چاہتے تھے کہ دوبارہ سے خانہ جنگی ہو، اس لیے انہوں نے یہ سوچا اور انہوں نے ریزائن کر دیا اور یہ کوفہ سے واپس مدینہ آ گئے۔ اب کوفہ کے لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگا، انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں ریزائن دیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن حضرت حسن نے ان کو سمجھایا کہ یہ وجہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ سے مسلمانوں میں اس طرح کی پرابلم ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو تھے، اچھا اب ان میں نا 1 سال کا فرق تھا، زیادہ بڑے اور چھوٹے نہیں تھے۔
حضرت حسین نے بھی کو یہ بات کا اچھا نہیں لگا کہ آپ نے کیوں رضائن دیا. انہوں نے جب ان کو بھی سمجھایا تو ہی انڈرسٹینڈ، اور یہ بات پھر کام ڈاؤن ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ امیر معاویہ جو تھے، جو امیر معاویہ، ان کی وفات جو ہے یہ 60 ہجری میں ہوئی ہے. اچھا، جیسے ان کی وفات ہوئی اس سے پہلے امام حسن جو ہے وہ 50 ہجری میں فوت ہو گئے. اب کیا تھا کہ جیسے امیر معاویہ کیا فوت ہونے سے پہلے امام حسن کی وفات کے بعد اس نے یہ اناؤنس کر دیا کہ میرے بعد خلافت جو ہے وہ ان کے بیٹا جو یزید ہے اس کو ملے گی. اب یہاں پہ سب سے بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ یزید جو تھا نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 15 سال کے بعد پیدا ہوا تھا. 15 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے. میں نے پھر آپ کو یہ کہا ہے کہ اگر ایک تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوتا ہے نا تو آپ نے اس پہ غور نہیں کرنا، آپ صرف واقعے کو دھیان دیں. تو 15 سال کا فرق تھا. امام حسن اور حسین کو آپ دیکھیں جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو آلموسٹ 6.5 7 سال کا کے یہ بچے تھے، اور یزید 15 سال اس کے بعد بھی پیدا ہوا، تو اتنا ایج ڈفرنس بھی تھا. اب امیر معاویہ نے کیا کیا کہ اپنی زندگی میں یہ اناؤنس کر دیا، لیکن جیسے ہی امیر معاویہ کی 60 ہجری میں وفات ہوتی ہے تو یزید نے جو مدینہ کا گورنر تھا نا، اس کو مدینہ کے گورنر کا نام تھا مروان بن حکم. مروان بن حکم کو پیغام بھیجا کہ جا کے اب کیونکہ مدینہ کے لوگ اور مکہ کے لوگ they were not happy اور وہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے. یزید نے اس کو کہا کہ تم جو سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لو، کیونکہ اس کو یہ پتہ تھا کہ اگر یہ بیعت کر لیں گے تو سارے لوگ آرام سے پیچھے مان جائیں گے تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. اب کیا تھا کہ امام حسن جو ہے وہ بیعت نہیں کر رہے تھے، ان کو مجبور کیا جا رہا تھا، بار بار ان کو کہا جا رہا تھا آپ بیعت کریں آپ بیعت کریں. اچھا، اب کیا ہوا کہ ایک دن یہ جو گورنر تھا اس نے ان کو بلایا، مدینہ کے گورنر نے، اور انہوں نے کہا کہ آپ صبح کے وقت اب آپ آئیں گے مسجد میں اور سب لوگوں کے سامنے آپ بیعت کر دیں. امام حسن نے ان کو کہا کہ اچھا مجھے تھوڑا وقت چاہیے، میں بتاتا ہوں. گھر گئے، گھر جا کے اپنے گھر والوں سے کہا، اہل بیت سے کہا کہ تم آپ اپنا سامان باندھو، ہم یہاں سے کوچ کرنے والے ہیں. اچھا، اب کیا ہوا تھا کہ اسی دن اسی رات میں امام حسن اپنی پوری فیملی کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. اب صبح ہوئی تو پورے مدینہ میں یہ ایک شور ہو گیا کہ امام حسن جو ہے وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے اور انہوں نے بیعت نہیں کی ہے. اب جیسے ہی وہ مکہ کی طرف جاتے، اب یہ کب کا واقعہ؟ یہ رمضان کا واقعہ ہے. اب یہ مہینے بھی آپ دیکھتے جائیں کیونکہ رمضان کا واقعہ ہے کہ جب پہلی دفعہ امام حسین جو ہے وہ مکہ کی طرف نکلے ہیں. اور یہ واقعہ پھر کربلا کا کب ہوا ہے؟ یہ محرم پہلی محرم سے لے کے اب پھر ہم دیکھیں نا 2 محرم کو یہ کربلا میں ہوتے تھے اور پھر 10 محرم کا. تو یہ اتنے مہینوں کا فاصلہ ہے، یہ سارا جو ہوتا جا رہی ہے چیزیں. اب کیا ہوا کہ یہ مدینہ سے جب مکہ گئے ہیں تو آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ کوفہ کے لوگوں کو یہ خبر پہنچی تو وہ تو بڑے خوش ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ ہمارے پاس آ جائیں. انہوں نے پھر پیغام پہ پیغام، میسج پہ میسج، اپنے سفیر بھیجے، اپنے لوگوں کو بھیجا مکہ کی طرف کے جا کے وہ آتے تھے اور آ کے ان کے اتنے جو خط لکھے ہوئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ پہ بیعت کریں گے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے یزید کو بھی اگینسٹ ہم لڑ سکتے ہیں اور یہ وہ. اچھا، امام حسین شروع میں تو وہ نہیں مانے، لیکن جب ان کا اتنا اصرار ہو گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، مطلب خطبہ آپ بھی آ کے دیں گے تو ہم نماز پڑھیں گے، ادروائز ہم جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے. جب امام حسین کو یہ لگا کہ یہ اتنا کہہ رہے ہیں، حالانکہ امام حسین مؤذن مکہ، اور یہ وقت کون سا تھا؟ اب ذی الحج کا وقت آ گیا ہے، رائٹ، رمضان سے چلے ہوئے تھے، اب یہ ذی الحج کا وقت آ گیا ہے. تو امام حسین نے مسلم بن عقیل جو کہ ان کے کزن تھے ان کو بھیجا کوفہ کہ جا کے یہ دیکھو کہ کیا وہاں پہ سچویشن ہے، یہ لوگ اس طرح سے کہہ رہے ہیں، وہ اتنا مجبور کر رہے ہیں، تو ذرا وہاں پہ جا کے خبر لے کے آؤ کہ کیا ایکچولی سچویشن ہے. اب مسلم بن عقیل جو ہے وہ کچھ لوگوں کے ساتھ کوفہ کی طرف گئے ہیں. کوفہ جب وہ پہنچے تو اتنا لوگوں نے ان کا وارم ویلکم کیا، اتنا خوشی سے ان کا استقبال کیا کہ مسلم بن عقیل جو ہیں وہ حیران ہو گئے کہ یہ تو لوگ 100% ان کے ساتھ ہیں. اور کہتے ہیں کہ فوراً 24,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور یہ ایکچولی 14,000 لوگوں نے بیعت کی. اور یہ 14,000 ہی نہیں تھے، کیونکہ ایک بندہ جو آتا تھا نا وہ اپنے کوئی قبیلے کی طرف سے، کوئی اپنے گروپ کی طرف سے، کوئی اپنی جس طرح سے بھی ایک بندہ اتنے لوگوں کی بیعت کر رہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. بیسیکلی 30 سے 40 ہزار لوگوں کی بیعت تھی. اب مسلم بن عقیل بڑے خوش ہوئے، انہوں نے فوراً امام حسین کو میسج کیا
کہ آپ فوراً ادھر آ جائیں، یہاں پہ تو لوگ آپ کا استقبال کرنے کو تیار ہیں۔ اب امام حسین، اب یہاں سے قاصد چلا گیا، امام حسین کو پیغام ملتا ہے، اور امام حسین جو ہے انہوں نے ارادہ کیا کہ اب میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں۔ مکہ میں اس وقت حکومت جو تھی بیسیکلی وہ تھی عبداللہ بن زبیر کی تھی۔ عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ یہ حضرت اسما، حضرت عائشہ کی جو بہن تھی نا، یہ ان کے بیٹے تھے۔ اینڈ ہی واز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار کرتے تھے، اور یہ پہلے جب مدینہ میں آئے نا تو یہودیوں نے کہا کہ ہم نے ان پہ ایسا کر دیا کہ اب ان کی نسل ہی آگے نہیں چلے گی، مسلمانوں کی نسل نہیں چلے گی، ہم نے ان کے اوپر ایسا سپل کر دیا، فار ایگزامپل وہ کیا کہتے ہیں، جادو کر دیا یا کچھ بھی۔ تو تھوڑا سا جیسے دل میں ایسے خیال بھی آتا ہے، تو ہی واز دا فرسٹ بچہ جو پیدا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گڑتی بھی دی تھی۔ تو ہی واز ان مکہ، تو انہوں نے امام حسن کو سمجھایا کہ آپ نہ جائیں، کیونکہ آپ جائیں گے وہاں پہ تو وہاں پہ پھر خانہ جنگی ہونے کا ڈر ہے، کیونکہ یزید کو جب پتہ چلے گا ڈیفینیٹلی تو پھر یہ پرابلم ہوگی۔ اور انہوں نے یہ بھی سمجھایا کہ دیکھیں آپ ان پہ بلیو نہ کریں کوفہ والوں پہ، کیونکہ انہوں نے حضرت علی کے ساتھ بھی، آپ کے باپ کے ساتھ بھی ایسے کیا تھا، مطلب وعدے سے پھر جاتے تھے اور ایسے نہیں کرتے تھے۔ پر حضرت حسین نے یہ کہا کہ نہیں، ان کو دیکھو یہ خط اتنے کہتے ہیں وہ جیسے بوریاں بھر کے نہیں خط ہوتے، کہ دیکھو وہ انہوں نے مجھے ایسے بلایا ہے۔ اور پھر دوسری بات انہوں نے کی، کیونکہ یہ حج کا مہینہ تھا نا، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ یزید مجھے ایسے نہیں چھوڑے گا، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ مقدس سرزمین ہے خانہ کعبہ میں، یہاں پہ میں بلڈ شیڈ نہیں چاہتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ 8 ذی الحج کو امام حسین جو ہے وہ کوفہ کے لیے نکلتے ہیں۔ اب اچھا یہاں پہ آپ رکیں، اب وہاں پہ کوفہ میں کیا ہوا کہ جیسے یہ خبر کوفہ والے خوشیاں منا رہے ہیں اور سارے اس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں، یہ خبر کسی طرح سے یزید کو پہنچ جاتی ہے کہ کوفہ والے جو ہیں یہ تو امام حسین کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ تو اتنی خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم اس پہ بیعت کریں گے، تو یہ تو سارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اب یزید نے فوراً کیا کیا کہ ابن زیاد جو بڑا ظالم تھا، ہی واز اونلی 28 ایئرز اولڈ، اس کو گورنر بنا کے ایک خط دیا، اور اس کے ساتھ 17 لوگوں کو اس نے کہا کہ تم لوگ جاؤ اور جا کے فوراً کوفہ میں جا کے جس طرح سے بھی ان کو ڈرا کے، ان کو پیسے دے کے، رشوت دے کے، کسی طرح سے بھی ان کو سب کو روکو کہ وہ امام حسین کا ساتھ نہ دے۔ میں جب یہ پڑھی تھی نا تو میں سوچ رہی تھی کہ دیکھیں آج بھی ہم لوگ خبریں سنتے ہیں نا، بیسیکلی ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں، ٹی وی میں دیکھ لیا یا یوٹیوب میں یا جہاں پہ بھی خبر آتی ہے، آج بھی لوگ بکتے ہیں، مسلمانوں کو خرید رہے ہوتے ہیں، آج بھی خوف اور دہشت طاری کر کے لوگوں کو اس جگہ سے ہٹایا جاتا ہے جو ہماری اپنی مرضی۔ میں کسی ان کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں عام طور پہ آپ دیکھیں کہ آج بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہمارا مقصد ہے نا، اگر فار ایگزامپل مجھے یہ بات پسند نہیں تو میں دوسرے کو خرید بھی لوں گی، اگر مجھے یہ پسند نہیں پھر میں ڈرا کے بھی ان کو روکوں گی، ہر طرح سے کوشش کروں گی کہ میں کسی طرح سے اس راستے کو روکوں جو میری پسند کا راستہ نہیں ہے یا میں نہیں چاہتی۔ اور اینڈ آف دا ڈے حکومت ہی ہوتی ہے نا، یہ اقتدار کی لالچ بھی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ یہی چیز آپ لوگ اپنے مائنڈ میں رکھیں گے تو آپ کو یہ سٹوری بہت اچھے سے سمجھ آئے گی، کیونکہ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، لیکن کیونکہ آج کل کے زمانے میں بھی ویسی کچھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جیسے یزید نے کیا تھا، یا اس زمانے میں ان کے جو فادر تھے امیر معاویہ تھے، تو وہ جو چیزیں ہمیں سمجھ آتی جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں، تو ہم اس کو نام جب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ اچھا اس سے کسی اور کا دل نہیں دکھے، تو اچھا ہم کیسے اس چیز کو سمجھیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ وہاں پہ کیا ہوا، جیسے اس کو پتہ چلا ابن زیاد کو اس نے بھیجا۔ ابن زیاد جو تھے یہ صبح کے ٹائم، جیسے فجر سے پہلے کا نا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت جب ابھی اندھیرا تھا، تہجد کے ٹائم پہ یہ کوفہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اب لوگ جو تھے نا وہاں پہ کوفہ کے، وہ تو حضرت حسین کا انتظار کر رہے تھے نا، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ امام حسین کا قافلہ ہے، جیسے وہ لوگ آئے ہیں، انہوں نے خوشیوں کے ساتھ ایک دم سے ان کا استقبال کرنا شروع کیا، جتنے بھی لوگوں کو اس وقت نظر آئے، انہوں نے ایک دم سے ان کو کہا کہ ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے، ہم آپ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ۔ اچھا، یہ اتنا چلاک تھا، اس لیے اپنے کیونکہ ٹربن پہنی ہوئی تھی، چہرے تھوڑے سے ان کے ڈھکے ہوئے تھے، یہ فوراً اپنے قلعے کے اندر گئے اور قلعہ بند کیا، اور پھر جا کے انہوں نے قلعے کے اوپر جا کے پھر اس نے پہلا خطاب بیسیکلی کیا، اور اس نے کہا کہ اے لوگو، میں یزید کی طرف سے آیا ہوں، اگر تم لوگ باز نہیں آؤ گے تو پوری ایک آرمی وہ ہماری پیچھے آ رہی ہے جو آپ لوگوں کو ختم کر دے گی، آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے ہوگا، آپ لوگوں کو۔ اچھا، یہ اس کو ڈرانے کے لیے اس نے کیا۔ اس کے علاوہ اس نے پھر کیا کہ جیسے اچھا وہاں کے لوگوں کو یہ ایک دم سے پتہ چل گیا، اوہو یہ تو
गड़बड़ हो गई है, ये तो यजीद को पता चल गया है। तो अब यहाँ पे अच्छा, इसने आते ही वो जो ख़त यजीद ने दिया था कि जो वहाँ का गवर्नर था ना कूफा का, उसको क्योंकि स्टैंप लगी होती थी ख़त में, उसने उसको वो ख़त दिया कि यजीद ने तुम्हें मतलब हटा दिया है उस जॉब से, और अब मैं इस नया गवर्नर बन गया हूँ। अब इमाम हुसैन को भी कुछ नहीं पता, वो वहाँ से 8 ज़िलहज को वहाँ से निकल गए हैं। अच्छा, अब क्या था कि फिर इसने डिफरेंट डिफरेंट कबाइल के जो बड़े बड़े लोग थे ना, उनको इसने बुलाया, और उनको किसी को रिश्वत दे के, किसी को तहाइफ दे के, किसी को जिस तरह से भी, किसी को डरा के, किसी को किस तरह से, और इमाम हुसैन के कि तुमने उनका साथ नहीं देना। सब आहिस्ता आहिस्ता डरते गए, पीछे हटते गए अपने अपने मकसद से, किसी का रिश्वत हो, किसी का अपने नाम की वजह से कि हमें अगर ये लोग आ गए तो हमें तो इतना बड़ा ओहदा मिल जाएगा, तो हमें नाम मिल जाएगा, तो हमें पैसे मिल गए, किसी का कुछ हो गया। अच्छा, अब क्या था कि मुस्लिम बिन अकील, अब उनका टारगेट मुस्लिम बिन अकील थे। अब वो लोग नहीं बता रहे थे, तो इसने एक चालाकी क्या की कि अपने साथ जो 17 लोग थे, अब लोग तो उनको नहीं पहचानते थे, इसने क्या किया कि फॉर एग्जांपल एक थैली नहीं जैसे बड़ी सी होती है अशरफियों की भरी हुई, वो उनको दी, और उनको कहा कि तुम जाके लोगों से ये पूछो कि हम शाम से आए हैं, और हमने ये उसी बंदे को देनी है जो मेन यहाँ का बंदा है, जो ये पूरी मुहिम जैसे चला रहा था, जो बैकबोन जैसे कहते हैं ना, इस पूरी आइडिया की बैकबोन है, तो हम उनको उसको ये देना चाहते हैं। वहाँ के लोगों ने उनके लिए ये तोहफा भेजा है। तो जब ये पहुँचे तो वहाँ पे उनको पता चल गया कि जो मेन इनका बंदा था, उसको जब उससे ये मिले तो कि ये बंदा है जो मेन काम कर रहा है, तो उसको उन्होंने थैली वो दी उनके पास, क्योंकि उसको ये भी पता था कि जो मेन बंदा है तो मुस्लिम बिन अकील उसी के पास ठहरे होंगे, क्योंकि वो तो मेहमान थे वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे जब उन्होंने दिया तो ये वापस आए, राते इब्न ज़ियाद को कहा कि असर कल्प्रेट तो ये बंदा है जो जिसने सारी मुहिम का आगाज़ किया हुआ है, क्योंकि वो बनता तो ऐसे था कि वो अमीर मुआविया की तरफ का है, लेकिन अंदर से वो इमाम हुसैन के साथ था। अब इब्न ज़ियाद ने उसको बुलाया और उससे पूछा कि तुम बताओ कि मुस्लिम बिन अकील कहाँ हैं। उसने इनकार किया, तो वो लोगों ने जिसने उसको थैली दी थी उनको उसके सामने बुलाया, उनको पता चल गया कि ये तो सारी बात खुल गई है, और फिर उनको इतना मारा, इतना मारा, और कहते उसको शहीद ही कर दिया, उसको मार दिया, उन्होंने कत्ल कर दिया। अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुस्लिम बिन अकील को भी, ये भी एक लंबी स्टोरी है कि कैसे हुआ था, वो इंशाल्लाह बाद में बताऊंगी आपको कभी। अच्छा, अब मुस्लिम बिन अकील फाइनली पकड़े गए, और उनको उन्होंने क्या किया कि जो उनको पकड़ने के लिए आया था गवर्नर, जो उनके आर्मी का ही जैसे बंदे थे, उनका पूरा ग्रुप था जिसको उन्होंने फ़ौज के बंदे थे, उस तरह से उनको भेजा था। उसने क्या किया, आके जब मुस्लिम बिन अकील को पकड़ा तो उन्होंने कहा थे तो मुसलमान ही ना, तो मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि अच्छा तुम मुझे पकड़ रहे हो, मुझे पता है कि मेरी अब जान तुम लोग नहीं छोड़ोगे, मेरे साथ तुमने जो कुछ करना है तुम कर लो, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे साथ एक वादा करो कि इमाम हुसैन को किसी तरह से ये मेरा पैगाम पहुंचा दो कि जहाँ से भी है ना वो वापस चले जाएं, यहाँ पे सब कुछ बदल गया, लोग बदल गए हैं और सब पीछे हट गए हैं, आप यहाँ पे नहीं आए। उसने उनसे वादा कर लिया कि ठीक है, मैं ये तुम्हारा काम कर दूंगा।